अपने घर में भी बैठा होगा ना, वहाँ जलील कर देगा उसको, कि थोड़ा वक्त दीन को दो और थोड़ा अपनी ज़रूरियात को दो। लेकिन रमजान का जो ऑफर आया है उन लोगों के लिए जो मस्जिदों से बेजार कि है। जो कायनात को बनाने वाला है वो अगर हमारे साथ है तो ऐसी कई कायनात बनवा लेंगे। आज का ये जुमा अपने अंदर बहुत सारी अज़मतें भी रखता है और अहमियत का हामिल भी है, इस वजह से कि आज का ये जुमा ईमान वालों के लिए रमज़ान का आखिरी जुमा है और रमज़ान का आखिरी दिन भी है। अब पता नहीं कि हमें ये अज़ीम महीने की बरकतें आने वाले दिनों में मिले या न मिले, लेकिन अल्लाह की बारगाह से उम्मीद है, यकीन है कि रब तबारक व तआला ने जिस तरह खैर व आफ़ियत के साथ इस रमज़ान को गुजार दिया, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आने वाले साल भी हम इस रमज़ान को देखेंगे और सब के सब मौजूद रहेंगे और फिर उसी तरह अल्लाह तबारक व तआला की इबादत को बजा लाएंगे जिस तरह इस रमज़ान में पूरे जोश और ख़रोश के साथ हमने रब तबारक व तआला का क़ुर्ब हासिल किया। बस अब इस आखिरी दिन हमें ये सोचना है कि क्या इबादत का भी ये आखिरी दिन है, रोज़ों का भी ये आखिरी दिन है, सदक़ात और अतियात का भी आखिरी दिन है, या फिर इस महीने के बाद भी नेकियां करने की इजाज़त है हमें। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, यौम तजिदु कुल्लु नफ्सिम मा अमिलत मिन खैरिम मुहदरम व मा अमिलत मिन सू। याद करो उस दिन को जिस दिन हर शख्स अपने अच्छे और बुरे आमाल को अपने सामने मौजूद पाएगा। तवद्दु लौ अन्न बैनहा व बैनहु अमदम बाईदा, और ये तमन्ना करेगा कि काश के मेरे और मेरे इन आमाल के दरमियान एक दूर दराज मसाफत हो, दूरी हो जाए। यानी आप सोचिए कि बरोज़ क़यामत इंसान अपने आमाल से भागेगा, लेकिन ये उस सूरत में है कि उसके आमाल अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में मकबूल ना हो। आमाल इंसान बिल्कुल करता है, लेकिन कबूलियत सिर्फ़ अल्लाह तबारक व तआला ही जानता है कि कितने आमाल उसने कबूल किए हैं और कितने रद्द कर दिए हैं। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में दूसरी जगह इरशाद फरमाता है, वल्लज़ीन युअतून मा आतौ व कुलूबुहुम वजिला, और वो लोग जिन्होंने अल्लाह के दिए रिस्क में से दिया, जो कुछ उन्हें मिला दे दिया, लेकिन उसके बावजूद भी उनके दिल में डर और खौफ है। ज़रा सोचिए कि वो लोग जो राह खुदा में लुटा रहे हैं, अल्लाह के दिए रिस्क से गरीबों में, फ़कीरों में, ज़रूरतमंदों में लुटा रहे हैं, उसके बावजूद भी वो डर रहे हैं। यानी इबादत खुदाबंदी बजा लाने के बाद भी उन्हें रब तबारक व तआला के अज़ाब से डर लगता है, उसके गज़ब से खौफ खाते हैं। सईदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जब ये आयत करीमा सुनी तो आपने अर्ज़ किया बारगाह रिसालत माब में, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, क्या ये उन लोगों के बारे में है कि जो राह खुदा में खर्च तो करते हैं लेकिन ज़िना करते हैं, इसलिए डरते हैं? क्या ये आयत करीमा उन लोगों के बारे में है जो राह खुदा में खर्च तो करते हैं लेकिन चोरी भी करते हैं, लेकिन डरते हैं? राह खुदा में खर्च कर रहे हैं, लेकिन डर किसका है? उन गुनाहों का है जो गुनाह उन्होंने माजी में किए हैं। ये पूछा सईदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला या बिन्त सिद्दीक़, नहीं है सिद्दीक़ की बेटी, ऐसी बात नहीं है, बल्कि ये वो लोग हैं जो राह खुदा में खर्च भी करते हैं और रोज़ा भी रखते हैं। जो राह खुदा में खर्च भी करते हैं और वक्त पर उसकी इबादत भी करते हैं, जो राह खुदा में खर्च भी करते हैं और नेक आमाल में सबकत ले जाते हैं, सिर्फ अमल साले नहीं करते बल्कि उसमें सबकत ले जाते हैं,
کوشش کرتے ہیں کہ میں اس سے زیادہ کر لوں، کوشش کرتے ہیں کہ فلاں سے آگے بڑھ جاؤں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب راہ خدا میں اس کی عطا سے ملنے والا رزق لٹاتے ہیں تو ڈرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ اب آپ ذرا سوچئے، عبادت گزار بندہ بارگاہ خدا بندی میں جب انفاق کرتا ہے، لٹاتا ہے، اس کے باوجود بھی اسے ڈر لگا ہے، ہم اور آپ کہاں کھڑے ہیں؟ ہم کس امید پر نڈر ہو جائیں، ہم کس امید پر مطمئن ہو جائیں کہ ہم نے جو عبادتیں کی ہیں وہ سب مقبول ہے۔ اب ہمیں کسی بات کا ٹینشن نہیں ہے، ہم نے رمضان کا پورا مہینہ عبادت کی ہے، ہم پاک صاف ہو گئے ہیں، اور اب آگے بھی ہمیں عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یقین مانیے یہ الوداعی جمعہ ہے، جسے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس جمعہ کو ہم رمضان کو الوداع کرتے ہیں، لیکن اسے یہ جمعہ نہ سمجھا جائے کہ ہم اس جمعہ کو کھڑے ہو کر رمضان کو الوداع کریں، بلکہ اس جمعہ کو جب ہم الوداع کہیں تو اپنی ان برائیوں کو الوداع کریں جو رمضان سے پہلے ہمارے اندر تھی۔ ہم ان بدعمالیوں کو الوداع کر دیں جنہیں رمضان کے پورے مہینے میں ہم نے نہیں کیا، اپنے نفس پر غلبہ حاصل کیا، ہم ان برائیوں کو الوداع کریں گے، رمضان کو الوداع نہیں کریں گے۔ رمضان تو ہر مہینے آتا ہے، رمضان ہر دن ہے، ہر سانس میں ہے۔ آپ سوچیں گے یہ کیسے ممکن ہے؟ رمضان تو صرف ایک ہی مہینہ ہے، قرآن مجید میں آیا ہے۔ رمضان کوئی انسان نہیں ہے کہ اگر دیکھ لیا تو نظر آ جائے گا، گزر گیا تو سمجھ میں آئے گا کہ یہاں سے گزر گیا۔ رمضان ایک کیفیت کا نام ہے، رمضان ایک کیفیت کا نام ہے۔ کیا ایسا نہیں ہوتا کہ رمضان کے علاوہ شوال کے روزے جب آپ رکھتے ہیں، شب قدر، شب معراج، شب برات اور دیگر ایام عاشورہ میں ہم جب روزے رکھتے ہیں، سحر میں جب اٹھتے ہیں سحری کرنے کے لیے، کچھ دیر کے لیے ہمیں نہیں لگتا کہ ہم رمضان کے مہینے میں ہیں؟ تو رمضان کا مہینہ تو ہر وقت ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ رمضان اپنے ساتھ کیفیت لاتا ہے۔ جو کیفیت اس وقت ہماری ہے، یہ کیفیت اگر رمضان کے بعد بھی ہے تو رمضان ہے۔ رمضان کیفیت کا نام ہے۔ مصر کے ایک بہت ہی بڑے عالم دین اور بہت عارف باللہ شخصیت امام شاذلی علیہ الرحمت و رضوان فرماتے ہیں، کسی نے ان سے کہا کہ حضور آج شب قدر ہے۔ آپ نے کہا کون سی ایسی رات ہے جو قدر والی نہیں ہے؟ کسی نے کہا حضور اس میں فرشتے نازل ہوتے ہیں، تتنزل علیہم الملائکہ، اس میں فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ کہا کہ کون سی ایسی رات ہے جس میں فرشتے نازل نہیں ہوتے؟ کہا کہ اس رات میں عبادتوں کو اللہ قبول فرماتا ہے، دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ آپ نے کہا کون سی ایسی دعائیں ہیں جو کسی رات میں قبول نہ ہوتی ہو؟ حدیث مبارکہ ہے، ہر رات جب 3 پہر گزر جاتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر تشریف لاتا ہے اپنی شان کے مطابق اور فرماتا ہے حل من تائب، ہے کوئی توبہ کرنے والا؟ حل من ذی حاجہ، ہے کوئی کسی کو ضرورت جو پوری کروانا چاہے؟ یہ ہر رات کا معاملہ ہے۔ یعنی وہ بزرگ یہ بتانا چاہتے ہیں، اصل میں جب تم اللہ کو یاد کرتے ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم نے آج اللہ کو موجود مانا ہے۔ اللہ پہلے سے تھا، تم غائب تھے، آج تم موجود ہوئے۔ جب تم اللہ کو یاد کرتے ہو تو یہ مت سوچو کہ آج تک اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے غائب تھا، معاذ اللہ رب العالمین۔ اللہ ازل سے اور ابد سے ہے، ازل سے اور ابد، یہ اس کی ذات ہے۔ غافل تو ہم تھے، غائب تو ہم تھے۔ یہ تو ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم نے اسے یاد کیا تو ہم حاضر ہو گئے۔ کسی زاہد سے کسی نے پوچھا کہ کیا آپ اللہ کا ذکر نہیں کرتے یا اللہ کو یاد نہیں کرتے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ کہا آپ تو اللہ والے ہیں، بزرگ ہیں، ہمیشہ ذکر الہی میں لگے رہتے ہیں، اور آپ اللہ کو یاد نہیں کرتے؟ آپ نے فرمایا یاد اسے کیا جاتا ہے جسے بھلا دیا جائے۔ ہم نے کبھی اسے بھولا ہی نہیں تو یاد کیا کریں گے؟ یاد کسے کیا جاتا ہے؟ جسے ہم نے بھلا دیا ہے۔ ہم بھولے ہی کب ہے؟ دن میں 5 وقت جس کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہوں اسے کیسے بھلا دیا جائے گا؟
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 وقتہ نماز میں ایک نماز پڑھنے کے بعد جو بھی گناہ آپ سے ہو رہے ہیں دوسری نماز آپ کے لیے ان گناہوں کے لیے کفارہ ہے۔ بہانے دیکھیے رحمتوں کے، ایک جمعہ آپ نے پڑھ لیا، دوسرا جمعہ آنے تک جو بھی گناہ آپ سے ہوا ہے جب دوسرا جمعہ آئے گا تو یہ سارے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ ایک رمضان آپ کو مل گیا، اب آنے والے رمضان تک جو گناہ آپ سے ہوا ہے اور دوسرے رمضان کے آنے کے بعد وہ دوسرا رمضان اس پچھلے رمضان کے درمیان ہونے والے گناہوں کے لیے کفارہ ہے۔ رحمت کا بہانہ تو دیکھیے، رب تبارک و تعالیٰ بخشنے کے لیے کھڑا ہے، وہ چاہتا ہے کہ اپنے بندے کو بخش دے، لیکن بندہ ہے کہ وہ دن ڈھونڈتا ہے کہ بس اسی دن میرا رب موجود ہے۔ کیا ہمیں لگتا ہے کہ صرف رمضان ہی میں میرا رب مجھے دیکھتا ہے یا صرف رمضان ہی میں میرا رب مجھے سنتا ہے؟ میرا رب سمیع و بصیر ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، وہ ہمیشہ اپنے بندے کو سنتا ہے، کوئی اپوائنٹمنٹ نہیں ہے، کبھی بھی ہاتھ اٹھائے سنتا ہے۔ تو رمضان ایک کیفیت ہے اور اس کیفیت کو نہ بھولیے۔ رمضان اگرچہ چلا گیا ہے لیکن خالق رمضان موجود ہے، رمضان کو پیدا کرنے والا موجود ہے، اسے نہ بھولیے۔ اور جو اسے نہیں بھولتا انہی کا کہنا ہے کہ ہمیں تو لگا ہی نہیں کہ کب رمضان آیا کب گیا، کیونکہ ہمارے لیے ہر مہینہ رمضان کا مہینہ۔ تو اپنے آپ کو کیفیت میں بنانا اور ان بری عادتوں کو چھوڑ دینا، ان برے دوستوں کو الوداع کر دینا، یہ اصل میں الوداع ہے۔ الوداع کا مطلب یہ ہے، ارے اچھے مہمان کو کون الوداع کہتا ہے؟ اور یہ مہمان تو ایسا مہمان ہے جو صرف دنوں کا نہیں ہے، یہ ہماری زندگی کا مہمان ہے، کیفیت والا دن ہے، کیفیت والا لمحہ ہے۔ صرف کیفیت آپ لے آئیں آپ کو محسوس ہونے لگے گا، روزہ رکھتے ہیں محسوس ہونے لگتا ہے، ویسی عبادت کرتے ہیں محسوس ہونے لگتا ہے۔ تو یہ رمضان یہ نہیں ہے کہ ہماری گلیاں بھری ہوئی ہیں، کھانوں کے آئٹم سجے ہوئے ہیں۔ رمضان یہ ہے کہ ہمارا پیٹ خالی تھا لیکن دل اللہ بھی یاد سے بہا پر، اور دل ہی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے بھرنا یہ انسان کے لیے سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اور اب یہ بھی سن لے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی نے اگر جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا اور اس پر عمل کرنا نہیں چھوڑا لیکن کھانا پینا میرے لیے چھوڑ دیا، مجھے اس بھوکے کی بھوک سے کوئی لینا دینا نہیں، مجھے ضرورت ہی نہیں اس کی بھوک کی۔ وہ کہتا ہے کہ میں تیرے لیے بھوکا ہوں لیکن میں جھوٹ بولوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم روزہ تو رہو لیکن جھوٹ مت بولو، تب یہ روزہ تمہارے نزدیک میرے نزدیک مقبول ہے۔ اور یہ روزہ ہی ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انا اجزی بہ، روزہ ایسی عبادت ہے جس کا جزا میں دوں گا۔ تو یہ بہت اہم دن ہے۔ اس الوداع کے دن یہ نہ سمجھے کہ ہم نے اب رمضان کو کنارے کر دیا ہے اب اسے الوداع کر دیں گے، بلکہ ہمیشہ یہ یقین رکھیں کہ ہر دن ہمارے لیے رمضان ہے اگر ہم نماز کے پابند ہیں، ہر دن ہمارے لیے رمضان ہے اگر ہم برائیوں سے رکے ہوئے ہیں۔ یہ رمضان تبدیلی کا دن تھا۔ اگر ہم نے رمضان میں صرف عبادتیں کی اور اس کے بعد ارادہ کیا ہے کہ ہم عبادت نہیں کریں گے تو آپ نے رمضان کا فائدہ نہیں اٹھایا۔ رمضان تبدیل کرنے کے لیے آتا ہے، انسان کے اندر بدلاؤ لاتا ہے، اور جو انسان اپنے اندر تبدیلی نہ کرے تو اس کے لیے ایسے 70 رمضان بھی آ جائے تو کوئی فائدہ بھی نہیں۔ تبدیلی سب سے اہم ہے، اور یہ نہ سوچے کہ وہ کیا کہے گا یہ کیا کہے گا، بلکہ ہمیشہ یہ ذہن اور دماغ میں رکھے کہ میرے رب کو مجھے جواب دینا ہے۔ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، اور ہر ایک انسان قیامت کے دن بارگاہ خداوندی میں تنہا تنہا حاضر ہوگا اور اسے جواب دینا ہوگا۔ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم ہمیں توفیق دے، جس طرح ہم نے رمضان میں کھلے دل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی، اسی طرح اور مہینوں میں بھی ہم رب تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں اور اس کی رضا اور خوشنودی کو حاصل کر سکیں، اور مولا کریم ہمیں کہنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اس مسجد میں عید الفطر کی 2 جماعتیں ہوں گی۔ پہلی جماعت 7:10 پر ہے اور دوسری جماعت 8:15 پر۔ پہلی 7:10 اور دوسری 8:15 بجے انشاءاللہ۔